लाखों करोड़ों अरबों खरबों इंसानों की ज़िंदगी इस सदी में अल्लाह ने इस दावत व तबलीग के रास्ते से बनाई। और दीन के बहुत से शोबे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मत को जो फ़ायदा पहुँचा इस सदी के अंदर, ये दावत वाले रास्ते से फ़ायदा पहुँचा। हाँ, लाखों करोड़ों अरबों खरबों इंसानों की ज़िंदगी में इनकलाब आया। आप नहीं देखते कितने बेनमाजी नमाजी बन गए, कितने शराबियों ने शराब से तौबा की, कितने हराम कमाई कमाने वालों ने हराम कमाने से तौबा की, कितनी माँ बहनों की ज़िंदगियों में पर्दा जिंदा हुआ, और कितनी गलत ज़िंदगियाँ गुजारने वाले मर्द और औरतें तौबा करके अल्लाह की मुती, अल्लाह की फरमा बरदार, वो वलिया बन गई अल्लाह की। हमारे तुम्हारे सामने पूरा खाका है, यही हमारा पूना। मेरे बुजुर्ग को एक वक्त था, शाम को रात को लोग मस्जिद में आने के लिए डरते थे। लोग मस्जिदों के दरवाज़ों पर बैठकर पत्ते खेलते थे। मस्जिदों के दरवाजे पर खंडर पड़ी थी मस्जिद, दो चार गुंडे आते थे मस्जिद के अंदर, बिल्कुल एकदम थकेले। वो जवान तो सवाल ही नहीं आता मस्जिद में आए हुए। कई हमारे ऐसे इलाके जहाँ पर लोग नापाकी का गुस्ल उतारने के लिए मस्जिद में आते थे। मुसलमान या तो पेशाब करने को आता था मस्जिद में, या फिर वो नापाकी का गुस्ल उतारने को। समझते थे ये कोई इबादत है, कोई दीन है, नापाक हो गया वो, और गुस्ल के मस्जिद में आगे करने को। ये हाल था। ये पूरा पट्टा पूना से आगे निकले हुए क्या है, सतारा, कराड़, सांगली, कोल्हापुर, इधर शोलापुर, पूरे इलाके के अंदर, यानी मुसलमान तो पहचाने नहीं जाता था। नाम भी ऐसे अजीब व गरीब, गणपत भाई, दगड़ू भाई, दोलू भाई, भोलू भाई, फत्तू भाई, राजू भाई, जूली, मीरी, जस्मीन, ऐसे नाम औरतों के। ये हाल पहचाना भी नहीं जाता। कास्टा पहनती थी हमारी मुसलमान माँ बहनी, और मर्द डांडी टोपी पहनता था, धोती बांधता था, धोती। भजन मंडली में हमारी मस्तूरात, हमारी माँ बहनें, बाजार के अंदर उनकी हमारी माँ बहनें। हाँ, भजन करता था, कीर्तन करता था, कीर्तन मुसलमान बैठ के मंदिरों के अंदर। जत्राओं में जाता था उनके साथ, औरतें क्या, मर्द क्या, सारी हिंदुआना नस्में थी मुसलमान के घर में। घर पे निकाह डालो तो ऐसा लगता नहीं था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती का मकान है। साईं बाबा की भी फ़ोटो लगी ली है, और पता नहीं कौन कौन, हनुमान का भी लगी ली है फ़ोटो उसके घर में, और कोई अल्लाह वाले बुज़ुर्ग के मज़ार की भी फ़ोटो लगी ली है, और सबको मुसलमान पूछता था। ये हाल था तबलीग से पहले। हाँ, ये अपना चाकन है ना, चाकन, नज़ीर भाई का होता है ना। हाँ, ये इनको भी याद होगा। वो मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह हयात थे, मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह हयात थे। मौलाना ने वहाँ जोड़ तय किया था सेंटर का, चाकन तालुके का। हमारी जमात गई 3 दिन की वहाँ पर मेहनत के लिए। 2 दिन जोड़ करके मेहनत करो, और तीसरे दिन लेकर आओ सबको। हम वहाँ पहुँचे तो अल्लाह जगह खैर दे, चाकन वालों ने मोटरसाइकिल और रहबर के साथ में, मोटरसाइकिल के साथ पूरे देहातों के नाम दिए हमको, ये गाँव, ये गाँव, ये गाँव। हमारे ज़िम्मे भी हमने सब तकसीम करे गाँव हमारे साथियों पर, तो 5 गाँव हमारे ज़िम्मे भी आए। हमको एक बस्ती के बारे में मक्का में साथियों ने बताया कि हमने सिर्फ सुना है कि वहाँ मुसलमान रहते हैं, लेकिन हमारा भी कभी जाना हुआ नहीं। गाड़ी वाड़ी कुछ जाती नहीं, बोले वहाँ पर पैदल चल सकोगे? मतलब क्यों नहीं चले, जाएंगे पैदल, जहाँ तक तुम्हारी मोटरसाइकिल काम दे वहाँ तक, बाकी जाएंगे पैदल। तो बहरहाल जहाँ तक मोटरसाइकिल चल सकती थी कि बाकी खड़ा पहाड़ी के ऊपर आबाद थी वो बस्ती, गाँव था। गाड़ी लगाकर हमारे साथी पहुँचे वहाँ पर। अल्लाह का करना, हिंदुओं का कोई त्यौहार था। वो त्यौहार में जितने भी शहर में मेहनत मजदूरी करने के लिए होते, वो सब छुट्टी की वजह से गाँव आए थे अपने गाँव में। अब जब गश्त किया तो एक ही ख़ानदानी की फैमिली के 4-6 मकानात मिल गए। वो चचा, ताए और इनके बच्चे, उनकी बच्ची, एक ही ख़ानदान का वो अलग अलग मकानात, छोटे छोटे। बची तो कोई थी नहीं। हमारे साथी ने गश्त करके एक के मकान के छज्जे में, छप्पर के सामने बरामद हो तो मस्जिद मकान के बाहर का हिस्सा, और साथियों को जमा कर लिया। अंदर औरतें भी थी बड़ी, और हमारे साथी ने बातचीत की। अब आपको क्या पता है ना, वो सूरत से पहचाने जाते थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, ना उनकी शक्ल बतलाती थी, ना उनका चेहरा। और सारे देवी देवताओं की फ़ोटो घर में लगे हुए, नारियल चढ़ा हुआ, हार चढ़ा हुआ उसके ऊपर। हमारे साथी ने वो सब नज़रअंदाज किया। उसको क्या देखे, उनको क्या बोलेंगे चलो, और अपनी मोटी मोटी ईमान की, आमाल की बात की। तो उसमें से कहने लगा, और टेंशन हमसे क्या फ़र्क है, लोग का भगवान मानता है, तभी लोग का खुदा मानता है, बाकी फ़र्क क्या है। कितनी बड़ी बात बोला उसने। कहने लगा,
ہم میں اور غیروں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھگوان کہتے ہیں، ہم اللہ کہتے ہیں۔ پھر کہنے لگا ہم ان کے سن میں یعنی تہواروں میں جاتے ہیں، دیوالی ہے، دسہرا ہے، گنپتی ہے، پوجا ہے، ہم اس میں جاتے ہیں اور وہ ہمارے سن میں آتے ہیں، عید برات وہ بھی آتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بولے بہت اچھا چل رہا ہے۔ اتنا بول کے چپ نہیں بیٹھا ہوں، اس نے کیا کیا، اپنے گھر کے اندر سے آواز دیا، جوان بچی تھی، اسے 18-20 سال کی، اس کو بلایا، ساتھیوں کے سامنے کھڑا کیا اس نے اور کہا دیکھو یہ میری بچی ہے نا، جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے، ابھی تو 20 سال کی ہوگی، 18-20 سال کی، لیکن جب سے اس نے ہوش سنبھالا اس دن سے لے کے آج تک اس کا یہ معمول ہے۔ ہمارے گاؤں میں بہت بڑا مندر ہے اور اس میں بڑا گھنٹہ ہے، اور یہ میری بچی صبح 4-5 بجے سے بیٹھ سے لے کے سورج نکلنے تک یعنی سورج نکلنے تک وہ بڑا گھنٹہ اپنے دائیں ہاتھ سے گھنٹہ بجاتی ہے، اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فخر سے کہہ رہا تھا۔ ابھی آپ سوچو کہاں لگ رہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بہو بیٹیوں کی صلاحیت مندروں میں گھنٹہ بجانے کے لیے؟ یہ حال تھا مسلمان کا۔ ارے بزرگوں اروڑا والو تو تبلیغ کا احسان مانو کہ تبلیغ نے اپنے کو ناڑی باندھنا سکھایا، دھونا سکھایا، اور مسلمان تو نہیں کچھ نہیں جانتا تھا، پاکی کس کو بولتے اور ناپاکی کس کو بولتے اور وضو کس کو بولتے اور غسل کس کو بولتے۔ یہ دعوت کی برکت ہے کام کی، جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا جبے کبے عمامے ٹوپے داڑھی، یہ سب تبلیغ کی برکت ہے۔ اور اس سے آگے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، ہمارے یہاں جتنے یہ پونا ہے نا اتنا بڑا شہر ہمارا، کہ جتنے علماء ہیں نا جتنے حفاظ ہیں سب تبلیغ کی برکت سے۔ ہمارے یہاں کوئی خاندانی مولوی نہیں ہے، تو پراپر پونا والے ہیں نا، میں ان کی بات کر رہا ہوں، باہر سے آئے وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارے جو پونا ڈسٹرکٹ کے جن کی پیداوار پیدا ہی یہاں کی ہے، جن کے باپ دادا یہاں کے، اس میں کوئی ایسا نہیں کہ خاندانی ان کے باپ دادا چچا تائے لوگ بولے حافظ عالم کا گھرانہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے۔ لیکن آج جتنے بھی ہیں نا سب تبلیغ کی برکت سے، حافظ عالم مفتی مدرسہ پڑھانے والے مدرسہ چلانے والے امامت کرنے والے جتنے ہمارے پونا کے سب تبلیغ کی برکت سے۔ اور خالی پونا ہی نہیں، یہی پورا پٹا، یہ ستارہ کراڑ سانگلی کولہاپور شولاپور سب تبلیغ کی برکت سے۔ ہاں ورنہ پونا جیسے پونا کے اندر رمضان میں قرآن سنانے کو حافظ نہیں ملتے تھے، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں اللہ ماشاء اللہ مسجد میں قرآن ختم ہوتا تھا، باقی ایسے الگ طرح سے گاڑی چلتی تھی، تھے ہی نہیں حافظ۔ اور وہ بھی جو پڑھاتے تھے نا وہ باہر کے تھے، یہاں کے نہیں، پراپر بہار بنگال یو پی۔ 4 مہینے 6 مہینے پہلے ان کو خوشامد کر کے خط لکھ کے ان کو بلانا پڑتا تھا کہ اگر آج رمضان میں آپ آ جائے تو بڑا احسان ہوگا پونا والوں پر ہم پر، کہ آپ کی برکت سے ختم قرآن ہوگا ہمارے یہاں، ہمارے یہاں کوئی حافظ نہیں۔ پھر وہ جواب دیتے آ رہا کہ نہیں آ رہا، میں آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا۔ پھر اللہ ان کو جزائے خیر دے، 8 دن 10 دن 12 دن لگتے تھے ان کو یو پی سے یہاں تک آنے میں، کوئی ڈائریکٹ فاسٹ ٹرینیں تھوڑی تھی، کوئلے کے انجن چلتے تھے، دھکے کھاتے کھاتے کوئی بھساول اترا، کوئی منماڑ اترا، کوئی کلیان اترا، کوئی بمبئی اترتا تھا، پھر بمبئی سے پورا آنا مستقل مسئلہ۔ ایک مرتبہ گھاٹ جام ہو گیا تو کب کھلے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کتنے گھنٹے لگیں گے بمبئی سے پونا آنے کے لیے۔ وہ دھکے کھاتے 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 پونا پہنچتے تھے، تب کہیں جا کر چند مسجدوں کے اندر ختم قرآن ہوتا تھا۔ یہ تبلیغ کی برکت ہے، آج اللہ نے اتنے حافظ تیار کر دی، اب ان کو اگر قرآن پاک سنانا تو ان کے پاس مسجد ہی نہیں ہے۔ دیکھتے نہیں کہ ایک مسجد میں 2-2 3-3 حافظ قرآن سناتے ہیں۔ 4 حافظ ہو گئے بولے اس مرتبہ اپنے محلے میں، کمیٹی بیٹھی اروڑا کی، مشورہ کرو بولے اپنے مسجد کے اندر محلے میں 4 حافظ ہے بولے سب کو موقع دینا ہے، اب بیٹھ کے اسے مشورہ کر رہے، آپ 8 رکعت پڑھو، آپ 8 رکعت ہو گئے، کتنے 8 8 16 بولے آپ 4 پڑھا لو، باقی کے ہو گئے 20۔ وہ چوتھے حافظ صاحب کہنے لگے بھائی میرا تو تم نے کچھ طے نہیں کیا، ایسا کرو بولے حافظ صاحب آپ عشاء اور وتر آپ پڑھا دیں۔ پھر ایک بازو میں تھے، کہا میں بھی تو حافظ ہوا ہوں نا، بولے میرے کو بھی تو موقع دو، بولے حافظ صاحب ایسا کرو آپ سامنے بن جاؤ، یعنی آپ لقمہ اگر دینے کی ضرورت پڑ جائے تو آپ لقمہ دیں۔ اے اللہ، کہاں تو ایک نہیں تھے، اللہ نے تبلیغ کی برکت سے اتنے تیار کی۔ یہ سب کام کی برکت ہے، دعوت کی۔ ورنہ مدرسہ اللہ اکبر، مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بمبئی سے لے کر بنگلور تک 1,500 کلومیٹر کی پٹی ہے، یہ پوری 1,500 کلومیٹر کی پٹی پر دور دور تک کہیں کوئی مدرسے کا نام و نشان نہیں۔ کوئی پسند نہیں کرتا تھا بچے کو حافظ بنائے عالم بنائے، ارے بولے ملا بن کے کیا کرے گا، یہ کھائے گا کیا، بال بچوں کو کیا کھلائے گا، کیا کرے گا، بولے اس کو ملا بنا کر مولوی بنے گا، کرے گا کیا ہے، بولے کھائے گا کیا کھلائے گا کیا، بولے بال بچوں کو۔
یہ ذہن تھا امت کا، اس لیے کوئی پسند نہیں کرتا تھا بچے کو مدرسے میں پڑھانا. اور پتہ ہے اگر کوئی بچے کو پڑھنے کے لیے مدرسے میں ڈالتا تو وہ بچے ہوتے تھے اس کی ماں نہیں، باپ نہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہ رہا، اس کا ماں باپ مر گئے ہیں تو کیا کرے، یتیم ہے بولے، اناتھ ہے، ڈالو بولے اس کو مدرسے کے اندر. تو مدرسے میں جو بچے ڈالے جاتے تھے پڑھنے کے لیے نہیں ڈالے جاتے تھے، پلنے کے لیے ڈالے جاتے تھے، پلنے کے لیے. یا پھر وہ بچہ بہت شان سے باپ نے لے کر گیا دلی پبلک اسکول، اور وہ کیا کہتے ہیں تمہاری پونا کے اندر ہے نا، کون سی کیمپ کے اندر، پیشب کیا ہے وہ، اے اللہ، اسی ذلت کے ساتھ رات سے لے کے ایک مرتبہ معین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم سفر سے واپس آ رہے تھے، وہ اسکول کے قریب سے گزرے، ہم شولاپور اوپر سے آ رہے تھے کہیں سے، تو کیمپ میں داخل ہو تو اسکول کے راستے سے دیکھیے تو سارے بستر لگے ہوئے، گاڑیاں بھی، کار خریدی ہوئی اور بستر بھی لگے وہاں پر، اچھے اچھے گھروں کے لوگ وہاں راستے پہ سو رہے تھے. وہاں پوچھا یہ کیا ہے نہیں، ڈرائیور کو پوچھا، ارے مولانا وہ کل ایڈمیشن ہے بولے اسٹوڈنٹ لوگ کا، وہ ایڈمیشن کے فارم ملتے بولے، وہ اس زمانے میں کچھ آن لائن کچھ نہیں تھا، تو بولے وہ ماں باپ اپنے بچے کو یہاں پڑھانے کے لیے رات سے نمبر لگا رہے، بولے صبح میں 9 بجے جب کھلے گا تو ان کو فارم پہلے ملے، نمبر لگتے بولے. اے اللہ، یعنی دنیا کی تو اہمیت تھی لیکن اللہ کے دین کی تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں. اب بہت شان سے وہ پیشہ پن جوزف کون سا ہے اور سن میری کیا ہے وہ اس میں داخل کیا، لیکن قسمت والا بچہ پڑھتا ہی نہیں. ناک میں دم لایا، پڑھانے والوں کے بھی 4 دن کو شکایت آ رہی، پیرنٹس کو بلاؤ. پیرنٹس آئے، ماں باپ آئے آفس کے اندر اسکول کے، تمہارا بچہ پڑھتا نہیں ہے، تمہارا بچہ یونٹ ٹیسٹ میں بھی فیل ہو گیا، اور اگر یہ اس طرح فرسٹ سیمسٹر میں فیل ہوا تو ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں آگے نہیں بٹھائیں گے، ہم اس کو سسپینڈ کر دیں گے، ہم اس کا داخلہ نہیں لیں گے. اب دیکھا کہ وہاں تو چل نہیں رہا، بچہ بھی جب گھر سے اسکول سے گھر آیا تو ادھر پڑوس کی لڑکی عورت اپنے بچے کو پکڑ کے لے، دیکھو بولے تمہارے بچے نے ہمارے بچے کو ڈھکلا، تمہارے بچے نے ہمارے بچے کو نوچا، تمہارے بچے نے ہمارے بچے کو کاٹا. اب وہاں اسکول میں بھی نہیں پڑھ رہا، یہاں آیا تو یہاں ماں باپ کے ناک میں دم کر دیا اس نے. تو ماں باپ جو ہے نا ایسے بچے کو تنبیہ کے طور پر بولتے تھے، کیا کہتے تھے، تیرے کو تو بولے مدرسے میں ڈالنے کا تو وہاں سدھرے گا. یعنی جو مال کہیں نہیں کھپتا، امت کا مزاج اس کو مدرسے میں کھپانے کا تھا. امت کا مزاج اس کو مدرسے میں ڈالو، بولے وہاں سدھرے گئے. جس سے ماں پریشان، باپ پریشان، اس کے رشتے دار کیا کہتے ہیں اس کے پڑھانے والی اسکول کے پریشان، ایسے مری مرغی اللہ کے نام پہ، ایسے بچوں کو مدرسے میں ڈالنے کا امت کا مزاج تھا. اب اس تبلیغ کی دعوت کی برکت سے کتنے اللہ کے بندے اپنے پونا کے بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے لائر، بڑے بڑے بیپاری فخر کے ساتھ ہم نے ان کی زبان سے کہا، بولے مولانا 2 بچے میرے، بولے ایک مظاہر سہارنپور میں پڑھتا ہے اور دوسرا دارالعلوم میں پڑھتا ہے دیوبند میں، اور تیسرا جو ہے نا مولانا وہ ابھی ماں کا دودھ پیلا بھی گود میں بولے ابھی وہ، لیکن میں نے ارادہ کیا میں بھی اس کو حافظ علی مفتی بناؤں گا. بولے مولانا دعا کرو، میرا ارادہ ہے. بولے اے اللہ، یہ داعیہ کہاں سے پیدا ہوا، انجینئر صاحب کا، چودھری صاحب کا، یہ داعیہ کہاں سے پیدا ہوا. بڑا بیپاری ہے، پونا کا بزنس میں نہیں ہے، لاکھوں میں کھیلتا ہی ہے روزانہ، لیکن کیا بول رہا، میرے بچے کو میں حافظ عالم بناؤں گا. یہ تبلیغ کی برکت. یہ جماعت میں نکلا، بیٹا یہ فضائل کی تعلیم میں اس نے سنا، جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، قیامت میں اللہ اس کے ماں باپ کو نور کا ایسا تاج پہنائے گا، ساری دنیا مل کر اس تاج کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. اس نے اسی تعلیم کے حلقے میں سنا، اللہ کے راستے میں نکل کر، کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہیں گے، او میرے بندے پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. ایک آیت پڑھے گا اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرے گا، دوسری پڑھے گا دوسرا، تیسری پڑھے گا تیسرا. اب سوچو ایڈوڑا والوں، قرآن کی کتنی آیت ہیں، 6666 آیت ہیں، کیا مقام دے گا اللہ قرآن حافظ قرآن کو. پھر اس نے اسی تعلیم کے حلقے میں سنا، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے خاندان کے ایسے 10 آدمیوں کو جن کے حق میں جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، یہ حافظ قرآن اپنی سفارش سے، اپنی وجاہت سے ان کو جنت میں لے جائے گا. کہ کہیں اے اللہ، یہ میرے ماموں ہے، اس نے بھیجا میرے کو مدرسے میں تو میں حافظ عالم بنا. یہ میرے چچا ہے، میرے پھوپھا ہے، یہ میرے چاچا ہے، یہ میرے کھالو ہے، ان کی فکر کی وجہ سے میرا باپ ہے، انہوں نے تو بھیجا میرے کو مدرسے میں، یہ میرا بھائی ہے. تو جن کے حق میں جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، یہ بچہ، یہ عالم دین، یہ حافظ قرآن اپنی سفارش سے ان کو جنت میں لے کر جائے. ایک داعیہ پیدا ہوا امت کا کہ جہاں ایک مدرسے نہیں، اب
20 مدرسے آپ کو نظر آئے گے. یہ کام کی تبلیغ کی برکت. مسجدوں کی زینت تبلیغ بنی. ابھی آپ نے سنا نہیں, کھنڈر پڑی تھی مسجدیں, لوگ مسجد کے دروازوں پہ تاش کھیلتے تھے, پتے کھیلتے تھے. آج کام کی برکت سے دیکھو کتنی مسجدیں بڑی بناؤ, سنگل سی ڈبل کرو, ٹرپل کرو, اور ایک فلور اوپر چڑھاؤ بولے, لیکن جتنی بڑی بنا رہی ہو تو کم پڑتی جا رہی. یہ کام کی برکت, دعوت کی, تبلیغ کی. ہاں, بلکہ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے تھے بیت اللہ کی زینت بھی تبلیغ ہے. انہیں ایک ایسا وقت تھا ہمارے پونا میں, آپ کسی جوان کی تشکیل کرو نا حج کی, جانا بابا اللہ نے تیرے کو اتنا مال دیا, قبر میں لے کر جائے گا کیا, جا حج کو جا. تو کہتا میں کیا مر رہا کیا, بولے میرے کو حج کو بھیج دیں, میرے کیا مرنے کے دن قریب آئے. یعنی لوگوں کا یہ ذہن تھا گناہ کرتے کرتے میں جب تھک جاؤں گا, میرے اندر گناہ کرنے کی طاقت باقی نہیں رہے گی. میری آنکھیں جواب دے دی, میرے ہاتھ سے میں چاہوں تو بھی گناہ نہیں کر سکتا, میرے پیر سے گناہ نہیں ہو سکتے. اب راشا آ گیا, دکھ رہا بھی کم, کمر بھی جھک گئی, تو اب میں جاؤں گا حج کے لیے. یعنی یہ ذہن تھا امت کا کہ حج گناہ معاف کرانے کے لیے جایا جاتا ہے. یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے نبی فرما رہے جس پر اللہ نے حج فرض کیا وہ بغیر حج کیے مر جائے, وہ یہودی ہو کر مرا ہو یا نصرانی ہو کر مرا ہو, میرے اس کو کوئی پرواہ نہیں, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. وہ نہیں جانتا تھا, وہ سمجھتا تھا حج تو گناہ معاف کرانے کے لیے جایا جاتا تھا. یہ امت کا مزاج بنا تھا. لیکن یہی اللہ کا بندہ جب تبلیغ والوں کے ہتھے چڑھا, پکڑا اس کو تبلیغ والوں نے, تبلیغ والے تو کسی کو چھوڑتے نہیں, ہر ایک کی تشکیل کرتے. تو اس کی بھی تشکیل ہو گئی, اس کو بھی پکڑ کے لے گئے. اب بیٹھا تعلیم کے اندر, تو حج کا زمانہ ہے تو ہم لوگ کیا کرتے, حج کے زمانے میں فضائل حج پڑھتے. اب جو شروع ہوا کہ جس نے ایک حج کیا اس نے اپنے فریضے کو ادا کیا, جو 2 حج کرتا ہے اس نے کوئی اللہ میاں کو قرضہ دیا, اور جس نے 3 حج کیا اللہ اس کے بال پر, اس کے کھال پر جہنم کے آنتوں کے دھوئیں کو بھی حرام کر دیتا ہے. پھر اسی تعلیم میں اس نے سنا حلقے میں حاجی کبھی کنگال نہیں ہوتا, مفلس اور قلاش اور فقیر نہیں ہوتا جتنا یہ حج پر خرچ کرتا ہے. اللہ رب العزت اس کو اس سے کئی گنا زیادہ دنیا ہی میں عطا فرماتا ہے. پھر اس نے اسی تعلیم کے حلقے میں سنا کہ جب حاجی حج سے فارغ ہو جاتا ہے طواف ودا کر لیتا ہے, جیسے یہ بیت اللہ کی طرف پیٹ کرتا ہے, نہیں پلٹتا ہے, فوراً پیچھے سے ایک ہاتھ اس کے کندھے پر آ کے پڑتا ہے. کہتے اللہ کے بندے, کہاں جا رہا ہے, انڈیا, مہاراشٹر, ایروڑا, کا دیکھ لائف اسٹائل چینج کر اپنی, اب بھول جا جو کچھ کیا تم نے, کیونکہ اللہ نے بھی تیرے گناہ بھلا ڈالے, جتنے گناہ تیرے اعمال نامے میں تھے اتنی نیکی لکھ دی. کہا سن لے, ایروڑا جا رہا ہے, پاک کے دربار سے پاک ہو کر جا رہا ہے, اب نئی زندگی شروع کر, تیرے سب گناہ معاف ہو گئے. تو ایسا پاک ہو کر جا رہا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اب یہ بیٹھ کے سب سن رہا تعلیم کے حلقے میں, اب اندر دائیا پیدا ہوا, یار میرے کو بھی حج کرنا چاہیے. اب اس نے فارم بھرا اور یہ گیا حج کے لیے. آج یہ حال ہے, یہ تبلیغ کی برکت کہ بیت اللہ میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں. کتنے کو نوجوانوں کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا کہ مولانا دعا کرو, 2 سال 3 سال 5 سال ہو گئے, انہیں نمبر لگا رہا, پیسے جمع کر رہا, اور کیا کچھ نہیں کیا. بولے میں نے, پر اپنا کچھ نمبر ہی نہیں لگتا, اپنا کچھ جانا ہو رہا نہیں. بولے حج کو اللہ نے سب دیا ہے, بس دعا کرو اللہ اپنے دربار میں بلا دے. بولے میرے کو اور کچھ نہیں چاہیے, بس ایک تمنا ہے کہ میرے کو حج کرنے کا ہے. روتا ہے بیچارہ, بولے کچھ ہو ہی نہیں رہا, جگاڑ نہیں بیٹھ رہا, بولے کچھ جم نہیں رہا, بولے کچھ سیٹنگ ہو نہیں رہی. یہ داعیہ یہ تبلیغ کی برکت سے پیدا ہوا. حج جیسی عبادت کو اللہ نے زندہ کیا. تو مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے فرماتے تھے مدارس کی زینت دعوت, مکاتب کی زینت دعوت, بیت اللہ کی زینت دعوت, مسجد کی زینت دعوت. یہ کام اللہ نے دیا, اس لیے اس کی قدر کر لو. جاری پانی کی طرح یہ کام, جتنے شعبے نا دنیا کے اندر دین کے, ہر شعبے کا مائی باپ ہے یہ, ہر شعبے کو پانی ملے گا یہاں سے, اس نقل حرکت کے راستے سے. اس لیے اپنے آپ کو اس پر لے کر آؤ. ذمہ داری ہے دین, اور اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ کا جواب بھی دینا ہوگا. یعنی کہ کرے تو فائدہ ہوگا, نہیں کرے تو کچھ نہیں. ایسا نہیں ہے, نہیں کرنے کا نقصان ہے زبردست, اور ایسا نقصان ہوگا کہ اللہ زندگی کو جہنم بنا دے گا. تم ہر چیز سے کمپرومائز کرو, لیکن اللہ کے دین سے کمپرومائز کبھی مت کرنا, دعوت سے کبھی کمپرومائز مت کرنا, اور اللہ زندگی جہنم بنائے گا. کیونکہ اللہ کو مسلمان پیارے نہیں, اللہ کو اپنا دین پیارا ہے. اللہ کو مسلمان سے کوئی ہمدردی نہیں, کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ کے وعدے دین والوں کے ساتھ ہے, دعوت والوں کے ساتھ ہے, ایمان اور اعمال والوں کے ساتھ ہے.
نجات کا وعدہ، عزت کا وعدہ، مسائل حل کرنے کا وعدہ، حالات کو سازگار بنانے کا وعدہ، ذلت کی پستی سے نکال کر عزت کی، سارے وعدے اللہ نے دین کی دعوت کے، ایمان کے، اعمال کے شرط کے ساتھ لگائے. اس لیے اس سے کبھی تم کمپرومائز مت کرو. دیکھوں گا، سوچوں گا، دعا کرو، ارادے میں نام لکھو، اللہ کہہ رہے میری عزت کی قسم تو اس طرح ٹال مٹول کروں گا، ارے تم مر جائے گا لیکن میں تجھے اپنا دین نہیں دوں گا. جب تک ہمارے تمہارے دلوں میں اللہ کے دین کی اہمیت ہے، عظمت ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، پھر اللہ نے جس کو جو بھی دیا ہو، اس کی جان، اس کا مال، جب تک اللہ کے دین کے نسبت پر بے وزن اور بے قیمت بن نہیں جاتا، وہ اللہ خود اس کو اس میدان میں چلنے نہیں دے گا. پھر ہم تبلیغ سے نہیں بھاگیں گے، تبلیغ ہم کو بھگائیں گی. میں بہت گہری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. ہم کام کو نہیں چھوڑیں گے، کام ہم کو چھوڑ دے گا. ہم جو ہے دعوت سے نہیں کٹیں گے، دعوت ہم کو کاٹے گی. ہم کام سے نہیں بیٹھیں گے، کام ہم کو بٹھا دے گا. یہ جو ہم بہت بولتے ہیں نا یار، ہمارے ساتھی بولے بیٹھ گئے، بولے دیکھو، بولے 4 مہینے لگا کر آئے، بولے ہے کیا، بولے جگہ پہ دیکھو چلا لگا کر آئے، بولے ہے کیا جگہ پہ. اللہ اکبر. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جب آدمی میں ہلکا پن آتا ہے اللہ کے دین کا، دین کے تقاضوں کا، اور پھر یہ لگن سرا میں، دیوالی میں، دسہرے میں، گنپتی میں کمانے کے لیے بھاگتا ہے مارکیٹ کی طرف، تو پھر وہ اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرتد ہو رہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دین کے دھجیاں ہو رہی، دین کے جنازے نکلے. اس کو اپنے پیٹ پوجا کی پڑی ہے، اس کو اپنے گھر بھرنے کی پڑی ہے، اور یہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. پھر وہ اللہ اس کو بائی پاس کر دیتا ہے. جہاں تو آج اچھا لگتا رہو تو دیوالی دسہرے کے اندر ہی، تو لگن سرا ہی مانا، ہم کو بھی تیری ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پھر کام کو ہم نہیں چھوڑیں گے، کام ہم کو چھوڑ دے گا. دین کو ہم نہیں چھوڑیں گے، دین ہم کو چھوڑ دے گا. اس لیے عظمت بڑی چیز ہے کہ اپنی ضرورت سمجھ کر آؤ. جتنے دعوت کے اعمال ہیں، یہ سب اعمال نبوت ہے، اعمال ولایت ہے، اعمال تزکیہ ہے، اعمال ہدایت ہے، اعمال تربیت ہے. یہ نبیوں والے کام میں لگنے کے بعد ہماری تمہاری زندگی میں سدھار نہیں آیا تو پھر کیا آیا؟ نبیوں والا کام کرنے کے بعد ہدایت نہ ملے تو کیا ملا؟ ہمیں تو پورا یقین کہ یہ دعوت، یہ نقل و حرکت میرے دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل کے لیے اللہ نے میرے کو دیے. یہ محنت میں صرف آخرت ہی نہیں بنے گی، قبر، نجات اور موت اور سکرات ہی حل نہیں کرے گا اللہ، بلکہ سب سے پہلے اس کے دنیا کے مسئلے اللہ حل کرے گا. بنے گی تو آخرت، لیکن جس کی آخرت بن جاتی ہے اللہ اس کی دنیا نہیں اجاڑتا. اللہ اس کی دنیا نہیں اجاڑتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت بنائے گا. اور جس کی آخرت بن جاتی ہے دنیا سلوٹوں میں اللہ بناتا ہے. اس لیے ٹینشن مت لو. یہ تبلیغ والے کے نام کو لگا میں تو پھر تو میرے کو وہ ایئرپورٹ روڈ کے اوپر کٹورا لے کے کھڑا رہنا پڑے گا. سب مالدار لوگ گزرتے ہیں نا وہاں سے، پلین سے سفر کرنے والے. یہ گنجن ٹائٹل کے چوک میں سگنل پہ کھڑا رہنا پڑے گا، بولے تبلیغ والے کے نام کو لگا تو نہیں. اللہ کی قسم، اللہ بڑے غیرت والے ہیں. تم جان لگاؤ گے، تمہارا گنپتی کا سیزن قربان کرو گے، دیوالی دسہرا قربان کرو گے، لگن سرا کا سیزن قربان کرو گے، اور اس کو اللہ کے دین پر لگاؤ گے، اللہ کی قسم تمہاری میری نسلوں کے لیے روزی کے دروازے اللہ کھولے گا. خالی میری پیٹ پوجا، میرے گھر والے کی پیٹ پوجا نہیں، نسل در نسل صدیوں تک کے پالے گا اللہ. جیسے صحابہ کی نسلوں کو آج تک پال رہا ہے، صحابہ کی نسلوں کو آج تک پال رہا ہے، اور وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے رہا ہوں ان کو. ایک شہزادہ ایسا پل رہا ہے جیسے ایک ملک کا بادشاہ ایسا پل رہا ہے جیسے شہزادے پلتے. جتنے مسلم ممالک ہیں نا، کویت ہے، قطر ہے، دبئی ہے، شارجہ ہے، ابوظہبی ہے، شام ہے، لبنان ہے، یمن ہے، عامتاً ان کے جو شیوخ ہے بادشاہ وہ سب عرب ہے، مسلمان ہیں. اگر یہ عربی نسل ہے، ان کے بھاگے دوڑے صحابہ سے اگر ملتے ہیں، یہ صحابہ کی اولاد ہے، تو ان کا کمال نہیں ہے جو اس وقت گدوں پہ بیٹھے ہوئے حکومت چلا رہے. اس لیے کہ یہ بیچارے قابل رحم ہیں. ان کو کیا پتہ ان کا کبھی پسینہ نکلا ہے کیا؟ ان کو پتہ ہے کہ دھوپ کی گرمی کس کو بولتے ہیں، بھوک کس کو بولتے ہیں، پانی کی پیاس کس کا نام ہے. ان کے پیر میں کبھی کانٹا چبھا ہے کیا؟ انہوں نے جو آنکھ کھولی ہے نا، وہ تعیش کے نقشوں میں کھولی ہے. دکھ کیا ہوتا ہے، غم کیا ہوتا ہے، تنگی کیا ہوتی ہے، ٹینشن کیا ہوتا ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے، ان کو کچھ نہیں پتا. دیکھا ہی نہیں کبھی دکھ انہوں نے زندگی میں. جس ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، جس شان کے ساتھ یہ زندگی گزارے، بہترین بنگلہ، بہترین گاڑی، بہترین ان کے پاس لائف اسٹائل ہے، تو ان کا کوئی کمال نہیں ہے. کمال ان کے باپ دادا ہو گئے.
جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین پر سب قربان کیا. لگن سرا کیا، دیوالی کیا، دسہرے کیا، پورے سال کی روزی روٹی کا دار و مدار ان کی کھجور بالکل پکے تیار ہے. اور صرف پھانٹی کو سے شاخوں کو خوشوں سے الگ کرنا ہے، خوشوں کو شاخوں سے الگ کرنا ہے. کھجور سے سیرا ٹپک رہا ہے، ایک دم تازی تیار کھجور ہے. اور ادھر اللہ کی طرف سے نکلو ہمارے راستے میں. تو نہیں سوچا ذرا سیزن مار لو، ذرا ٹینڈر پاس کرا لو، ذرا بچی کا رشتہ کر لو، ذرا بچی کو رخصت کر لو، ذرا منگنی ختنہ کر لو، سب پھر جاؤں گا. یہ نہیں، فوراً امیجیٹلی اسی وقت. کیونکہ اللہ نے صاف کہا جس حال میں بھی نکلو، حالات اچھے ہو تو بھی، موافق ہو تو بھی، اور حالات مخالف ہو تو بھی تم کو نکلنا ہے. بس پلٹ کر نہیں دیکھا کیا ہوگا ہمارے باغات کا. سیزن مار لو یار بولے، بعد میں دیکھیں گے، توبہ کریں گے، دیر ہو گئی اللہ سے. اور آدھا دن کی اگر دیری کی نا ایک صحابی نے اللہ کے راستے میں نکلنے سے، تو آپ نے اس سے فرمایا، وہ صحابی سے عبداللہ ابن رواحہ، عبداللہ ساری دنیا میں صدقہ کر دو تو وہ مقام تم کو نہیں ملے گا جو تمہارے ساتھی کو فجر کے بعد نکلنے پہ ملا ہے. حالانکہ وہ ٹینڈر پاس کرانے کے لیے نہیں رکے. آدھا دن جو تاخیر ہوئی تھی نا، ان کو بچے کا رشتہ دیکھنے کے لیے کوئی آنے والا نہیں تھا، ان کو بچے کو رخصت نہیں کرنا تھا، وہ ٹینڈر نہیں پاس کرانا تھا ان کو. ہوا یہ جیسے آج کیا شب جمعہ ہے نا، ایسے وہ شب جمعہ میں ابھی جیسے بیٹھے نا، ایسے ہی وہ تشکیل ہوئی تھی مدینے کے اندر اسی وقت میں. اور حضور نے فرمایا کل فجر پڑھ کے جماعت روانہ ہو جائے. تو رات گزر گئی، جمعرات کی، جمعہ آیا، فجر ہوئی جمعہ کی، اور جماعت روانہ ہو گئی. یہ عبداللہ ابن رواحہ، ان کا بھی نام تھا وہ جماعت میں. انہوں نے سوچا یار آج گولڈن چانس ہے. کیا گولڈن چانس؟ جمعہ کا مبارک دن ہے، اللہ کے نبی کی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ملتا ہے وہاں. خطبہ جمعہ اللہ کے نبی کا، نماز جمعہ اللہ کے نبی پڑھائے گے، تو اس سے اچھا چانس اور کیا ہو سکتا ہے. چلو اللہ کے نبی کے بھی جمعہ پڑھ کے نکل جائیں گے. اس خیال سے وہ رکے. کوئی میٹنگ نہیں تھی ان کی، بزنس میٹنگ، کوئی مشورہ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، کچھ نہیں، کوئی چکر نہیں تھا دنیا کا. بس یہ کہ میرا جمعہ اللہ کے نبی کے پیچھے ادا ہو جائے، اس کے لیے ٹھہرے ہو. اور پھر جانتے بھی تھے نا، ہو سکتا ہے جمعہ زندگی کا آخری جمعہ. ہماری جیسی لمبی چوڑی تشکیل ان کی تھوڑی ہوتی تھی. ابھی روڑا چھوڑا بھی نہیں ہے، ناگپور چال میں ہی ہے، تو پونا اسٹیشن پہنچا بھی نہیں. 2 ٹکٹ ہوتے ہیں، جانے کا اور ایک واپس آنے کا. ابھی گیا بھی نہیں تو واپسی کی فکر اس میں. اور وہاں یہ تھا جو جماعتوں کی تشکیل ہوتی، ان کا یہ ذہن بنا ہوا تھا، اگر ہم جہاں جا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، جو رخ ملا ہے، سبحان اللہ، نور اللہ، ہمیں وہاں پر اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے. اور اگر ہم سے یہ نہیں ہو سکا تو ہمارے واپس آنے سے یہ بہتر ہے کہ ہماری قبروں کا وہاں بن جانا. اس کے لیے یہ رکے، اس کے لیے یہ رک گئے اور جماعت روانہ ہو گئی. حضور تشریف لائے ممبر پہ، جمعہ کی خطبے کے لیے. تو دیکھا عبداللہ بیٹھے ہوئے سامنے. او عبداللہ کیا کیسے گئے نہیں؟ وہ رات میں تمہارا نام تم نے ترتیب بنائی تھی، تشکیل بھی ہو گئی تھی، نام بھی دیا تھا تم نے، تفقد بھی ہو گیا تھا. اور عبداللہ شاید تمہاری جماعت تو آج فجر بعد روانہ ہو گئی، ابھی تو جمعہ ہو گیا، تم گئے نہیں، یہاں کیسے گیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا جمعہ کا مبارک دن ہے، آپ نماز پڑھائیں گے، آپ خطبہ دیں گے، آپ کی مسجد میں کوئی نماز پڑھے، 50,000 نماز کا ثواب، 50,000 جمعہ کا ثواب پانے کے لیے میں رک گیا. اور میرے پاس تیز سواری ہے، میری جو سواری ہے نا وہ بہت تیز چلتی ہے. جمعہ پڑھ کے بھی میں نکلتا ہوں، تو میری جو جماعت صبح فجر کے بعد نکلی ہے، شام تک اوورٹیک کر لوں گا میں اس کو، اس سے جا کر پکڑ لوں گا اس کو. تو آپ نے پوچھا عبداللہ آپ کتنا ٹھہرے تھے؟ آدھا دن. میری جماعت فجر کے بعد گئے، میں جمعہ کے بعد جا رہا ظہر پڑھ کے، جمعہ پڑھ کے. پتہ ہے آپ نے حضور نے کیا جواب دیا کہ عبداللہ وہ جو جماعت گئی نا صبح فجر پڑھ کے، ان سے تم 500 سال بعد بھی جنت میں جاؤ. یعنی تم آدھا دن پیچھے نہیں رہے، 500 سال پیچھے رہے. اور روایتوں میں آتا ہے قیامت کے ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا عبداللہ تم ساری دنیا بھی صدقہ کر دو نا اللہ کے نام پہ، تو بھی اپنے ساتھیوں کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے جس مقام پر درجات کے اعتبار سے اللہ نے ان کو پہنچایا. یہ میرے بزرگوں ہیں. تو یہ جتنے دیکھ رہے ہیں نا شیوخ، شیخ،
ان کا کمال ان کے باپ دادوں کو کمال ہے، پکے پکا کھیتی باغات کو پلٹ کے نہیں دیکھا، گھر میں کون ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، پلٹ کر نہیں دیکھا، سوچا بھی نہیں اس کو، اور اسی حالت میں نکل گئے اللہ کے راستے میں، اپنی قبریں بنائی اللہ کے راستے میں۔ آج 1400-1500 سال ہو گئے یہ واقعات کو، آج تک اللہ ان کی اولاد کو VIP ٹریٹمنٹ دے رہا ہے۔ ہاں، ایک شیخ کے پاس، ایک بادشاہ کے پاس تیل کے بڑے بڑے کنویں ہیں، لاکھوں پتی کروڑوں پتی ہے، اکیلا ہے، بن من شو، کھانے والا کوئی نہیں اس کا، اور اللہ ان کو ٹریٹمنٹ دے رہا ہے VIP۔ تو ان کا کوئی کمال ہے، ان کے باپ داداؤں کا کمال ہے، انہوں نے لگایا، ان کی نسلوں کو اللہ آج تک کھلا رہا ہے، تو کیا اللہ میرے کو تم کو اڑا والوں کو کم مارے گا کیا؟ اس کو تشکیل کرے بھائی جانا، میں جاب کرتا، بولے تو کیا ہوا، میرے کو چھٹی نہیں، اس کو کس نے بولا چھٹی نہیں؟ ارے دنیا بھر کی چھٹی ہوتی ہے سرونٹ کے پاس تو، اور سب سے بہترین چھٹی وداؤٹ پے لیو، بغیر تنخواہ کی چھٹی لے کے جا۔ کتنی چاہیے وداؤٹ پے لیو؟ 2 مہینے کی، 6 مہینے کی، سال کی، 2 سال کی، کتنی چاہیے؟ لیکن جب دل میں عظمت ہوگی نا تو وہ وداؤٹ پے لے لوں گا، ورنہ اپنی چھٹی کو بھی بیچ کے کھائے گا۔ ہاں، لوگ چھٹیوں کو بیچتے بتائے تم کو، وہ بھی بیچ کے کھائے گا۔ اور لیکن جب لگے گی نا تو پھر جو ہے نا پاس میں آیا وہ بھی لوٹائے گا، اس کو یقین ہے نا کہ میں اس راستے پہ لوٹاؤں گا تو اللہ میری ضرورت کو پورا کرے گا، تو وہ بچا کے نہیں رکھے گا، اس راستے پہ لگائے گا۔ اور اب یقین مانو، جب اس راستے پہ لگانے کا مزاج بنے گا نا، اور ایسے راستے سے اللہ تم کو پہنچائے گا، تمہارا میں کیا کہیں گے، عقل حیران ہو جائے گی، یار کیسے کام بن رہے، کیسے آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا لاک ڈاؤن، کو کہہ رہا نوٹ بندی، کوئی کہہ رہا GST PST، اور اپنے کو تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑ رہا۔ اللہ ان کو پال کے بتلائے گا، اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے بتائے گا، کیوں کہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد دین کو بنایا ہے۔ ہاں، اب اس میں آتا ہے نا، جب آدمی اللہ کے دین کو زندگی کا مقصد بنائے تھے تو اللہ دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں لا کے ڈالتا ہے۔ آقا کی بات غلط تو نہیں ہو سکتی اللہ کے لیے، اور فرمایا جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے نا تو جتنے مقدر سے اس سے آگے تو بڑھ ہی نہیں سکتا یہ۔ اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مشاہدت کی دنیا سے نکلو، جو آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں نا اس سے نکلو، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہے، اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ کسی ذہن سے ہی نکالو کہ یار یہ تبلیغ والوں کے نعت کو لگا میں، اور جاب چھوڑ کے میں گیا تو میرے کو تو بھوک کیا پہلے لے کے گنجن تھیٹر پہ ناگپور چال کے مین روڈ کے اوپر کھڑے رہنا پڑے گا، ایئرپورٹ روڈ پہ کٹورا لے کے۔ اللہ بڑے غیرت والے، اللہ کا دین بھی بڑا غیرت والا ہے۔ لگاؤ گے نا اللہ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں دے گا۔ اور ابھی آپ نے سنا نا، ارے نسلوں کے لیے روزی کے دروازے کھولے گا اللہ، نسل تمہاری اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد کھائے گی، جیسے آج وہ عرب کھا رہے ہیں، 1400 سال ہو گئے، ختم ہی نہیں ہوتا ان کا تیل، ان کا پیٹرولیم ختم ہی نہیں ہوتا ہے۔ سونے کی کہانی دے دی اللہ نے ان کو، ہیرے جواہرات کی کہانی دے دی، اور کھا رہے۔ تو دین پر چلنے کا نفع دائمی نفع ہے، دنیا میں بھی اللہ نوازتا ہے، آخرت میں بھی نوازے جاؤ گے، اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کی ذات پر نگاہ رکھ کر آگے بڑھو کہ بھائی کسی زمانے میں 4 مہینے لگے تھے، اب تو بہت آگے نکل گئی ہے دنیا۔ جیسے دنیا آگے نکلی تو بے دینی بھی آگے بڑھ رہی ہے، بے حیائی اور ننگا پن بھی آگے بڑھ رہا ہے، خدا کی نافرمانی بھی آگے بڑھ رہی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے بھی اپنی قربانی کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ تو میں کیا کروں کہ میں 8 مہینے گھر، کاروبار، بال بچوں کے نہیں، اور 4 مہینے ہر سال کے اللہ کے راستے کے، اس پر لے کر آؤ گے تو بات بنے گی، اس پر لے کر آؤ گے تو بات بنے گی کہ ہر سال 4 مہینے لگانا ہے۔ اور آپ ایک مرتبہ اس اوپر اپنے کو ڈالو، دیکھو کیسے کام بناتا ہے اللہ، عقل حیران ہو جائے گی۔ اس نے کہا جب میری ذات پر نگاہ رکھ کر چلو گے نا تو ہر تنگی میں سے راستہ نکالو گا، پھر تم کو سوچنے کی ضرورت نہیں میں گیا تو کیا ہوگا۔ اللہ کہہ رہے ہم پالیں گے، ایسے پالے جیسے ابراہیم اور کیا ان کی ذریت کو پالا، وادی غیر زیزر میں پالا، بھوک لگی تو زمزم نکالا، جو زمزم پیاس میں بھی کام دیتا ہے اور بھوک میں بھی کام دیتا ہے، ان کو پھلوں کی روزی پہنچائی، اور جو کچھ بھی انہوں نے مانگا سب دیا ہم نے ان کو۔ تو اس لیے یہ جان مال کے دھوکے سے نکل جاؤ۔ ہمارا ایمان ہے کرنے والی ذات اللہ کی، پالنے والی ذات اللہ کی، نفع نقصان کے مالک اللہ۔ تو یہ ایمان کی تجدید کب ہوگی؟ اس کی اوپننگ کب ہوگی؟
یہ تو مشاہدے سے ہی ہوگی نا، یہ عمل سے ہی ہوگی کہ آدمی آگے بڑھے. اور جو آنکھیں دیکھ رہی نا، اس آنکھیں دیکھو کو جھٹلا دے اور اللہ کی ذات پر ان کے وعدوں پر یقین کر کے آگے بڑھے کہ ہمارا ایمان ہے روزی کا مالک اللہ ہے. آدمی مر نہیں سکتا جب تک اپنے مقدر کی روزی حاصل نہیں کر لیتا ہو. اور اللہ کہہ رہا ہے کوئی مخلوق میں نے ایسی نہیں پیدا کی جس کو روزی پہنچانا میں نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو. اللہ کہہ رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو روزی پہنچانا ہم نے اپنے ذمہ نہ رکھا. تو اللہ نعوذ باللہ غافل نہیں ہو گیا، سو نہیں رہا ہے وہ اللہ. اللہ ہم کو دے گا اور ہماری ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا. اس لیے اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ آگے بڑھو. ہاں جب آدمی اپنی تشکیل کر لیتا ہے نا، پھر اللہ میں تشکیل نہیں کرتا. اور جب یہ خود اپنے جان مال بچاتا ہے نا، پھر اللہ کو پتہ ہے کہاں ڈالنے کا اس کو. ہونا نرسنگ جہانگیر ہاسپٹل میں، روبی ہال کے اندر، منگیشکر کے اندر، کون سے بیڈ ریسٹ اس کو دینا ہے، میں کوئی بدوا نہیں دے رہا. ہاں گاڑے پسینے کی کمائی، پورے زندگی کا کمائی کا فنڈ 10 لاکھ 20 لاکھ روپے ہاسپٹل کا بل آ گیا. بولے ہاسپٹل تو نہیں، میں تو چلتا پھرتا ہوں، لیکن اولاد نالائق پیدا ہو گئی، میرے مال کو ایسا اڑاتی ہے کہ میرا خون جلتا ہے دیکھ دیکھ کے. عیاشی میں، بدماشی میں، ناچ گانے میں بیٹا مال اڑا رہا باپ کا، گاڑے پسینے کی کمائی. تو پھر یہ دن دکھاتا ہے اللہ، پھر اس کا اولاد کی زندگی کا بگاڑ اڑاتا ہے، گھر والی کی زندگی کا بگاڑ اڑاتا ہے. یار گھر والی اپنے قابو کی نہیں ہے. اللہ میں اس کا مرض ہے کہ وہ میرا مرض ہے، وہ میری مرض ہے. چلنے نہیں دیتی، بولے سنتی نہیں، بولے جان چلاتی ہے. اللہ مسلط کر دیتا ہے. بیٹا اپنوں کو مسلط کرتا ہے، بیٹا مسلط ہو جائے گا، گھر والی مسلط ہو جائے گی، مال کی واٹ لگے گی. ہاں کورٹ کچہریوں میں جائے گا، مقدمات میں مان جائے گا، پریشان ہوگا یہ. اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ تم دین سے کمپرومائز مت کرو، ہر چیز سے کمپرومائز، لیکن اللہ کے دین سے کمپرومائز مت کرو، اور زندگی جہنم بنے گی. کیوں؟ ہماری حفاظت کا راستہ، سنورنے کا راستہ، سجنے کا راستہ، بننے کا راستہ یہ نقل و حرکت ہے. اس پر آؤ، آپ یقین مانو اللہ تعالیٰ غیبی طریقوں سے ضرورتوں کو پورا کرے گا، حالات کو سازگار بنائے گا، روزی روٹی کا مسئلہ حل کرے گا، گھر بیٹھی بیٹی کو عزت سے ٹھکانے لگائے گا، پریشانی کو دور کرے گا. اللہ کہہ رہے میرے پہ بھروسہ کر کے تو دیکھ، تو تیرا تو بھروسہ ہی نہیں میری ذات پر. اور جب اعتماد نہیں، اس لیے آدمی نام بھی نہیں لکھا تو آگے بھی نہیں بڑھتا. اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ کی ذات پر اعتماد توکل بھروسہ کر کے سب سے پہلے تو یہ مجمع یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ ہم اس نقل و حرکت کو، اس دعوت کو موت تک اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے انشاءاللہ. اور دیکھو روزی کا مالک اللہ ہے. کتنے تمہارے ایڈوار میں گاڑے مٹی کا کام کرتے بٹھا رہے، جاؤ صبح تم کو پتہ چل گیا روڈ کے پاس، ایک گنجر کے پاس، پورا یہاں سے لے کے وہ کونے تک کے برج تک کے لوگ کھڑے رہتے. کون ہے؟ بولے یہ، بولے مزدور لوگ. بولے صبح سے شام تک کوئی بھکاری کام، گونڈی کام، ستاری کام جائیں گے، بولے ہماری. لیکن جب شام کو 5 بجتے ہیں نا، بولے ان کے ہاتھ میں نوٹ رہتے. گاڑی مٹی میں کام کرتے صبح سے شام تک، تو رات کو اللہ ان کے مقدر کی 2 روٹی 2 بوٹی ان کو دیتا ہے. میرے دوستوں، ایرولہ والوں، ناگپور 4 والوں، ہم تم اللہ کے دین کا کام کر کے اللہ میرے کو تم کو بھوکا مارے یا اللہ کی غیرت کے خلاف. بنیوں والی محنت کرنے والے کو وہ پالے، گاڑی مٹی کا کام کرنے والے کو روزی پہنچاؤ. نبی کا کام کر کے ہم بھوکے مرے. میرے کو ایک گھر تم ایسا بتا دو نا. بولے اچھا کھاتا کماتا تھا، اپنا ہاؤسنگ بورڈ کے اندر 4 فلیٹ اس کے، ہاں ادھر ایروڑا کے اندر، بولے مین روڈ کے اوپر، بولے وہ مارکیٹ میں اس کی دکان، اور فلاں جگہ پہ فلیٹ، فلاں جگہ پہ اس نے ویمان نگر میں زمین لے کے خریدی. بولے وہ لوٹ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. اس نے بہت اپنی جان بنائی، لیکن وہ لوٹ گیا. کوئی شراب کے اڈے پہ، کوئی جوئے کے اڈے پہ، پتہ نہیں کہاں کہاں. ایسے 50 فیملی ملے گی، لیکن ایک فیملی تم ایسی بتلاؤ کہ جب سے وہ تبلیغ والے کے نعت کو لگا نا، اس کو کٹورا لے کے کھڑے رہنا پڑا چوک میں. اس کی گھر والی ہے، مرکز ہے نا تمہارا یہ ناگپور چالے باہر، ہر جمعہ کو کھڑے ہو کے بھیک مانگتی. کہہ رہے تو فلاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ بھیک مانگ رہی، کیا ہوا تیرے کو؟ بولے میرا شوہر 4 مہینے گیا، بولے 5 ماہ بیرون کی جماعت میں گیا، بولے میرا زیور بھی بیچ کے گیا، بولے سب لے کے گیا. بولے اب میرے پاس کچھ رہا نہیں، میں بھیک نہیں مانگوں گی تو بچے کے کھانے کے وہاں دے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں تم ایک فیملی ایسی نہیں بتلا سکتے. اور تم کو پونا بھی نہیں ایسے روڈوں میں 50 فیملی ملے گی. کوئی شراب کے اڈے پہ لوٹا، کوئی رنڈی کے اڈے پہ لوٹا، کوئی مٹکے کے لاٹری کے اڈے پہ لوٹا.
کوئی زنا کے اڈے پہ لوٹا، کوئی ریس کے اڈے پہ لوٹا، اور ایسے لوٹا ہے وہ ایسا برباد ہو کہ اس کی جتنی پراپرٹی جائیداد تھی نا سب کوڑیوں کے دام بکی ہے، کوڑیوں کے دام۔ اور یوں سب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گنیش میں نا مدار چل رہا مسجد سے لے کر رات کا جو پورا مدار چل رہا، کیا کونا مومن پورے تک کے دونوں طرف جتنی آج غیروں کی پراپرٹیاں ہیں وہ سب ایک زمانے میں مسلمان کی پراپرٹی ہے، سب گئی۔ اور کیسے گئی؟ یہی شراب میں، جوئے میں، رنڈی بازی میں، سٹے میں، مٹکے میں، اسی میں گئی ہے۔ لیکن آپ یہ گھر ایسا نہیں بتلا سکتے۔ جس نے آگے بڑھ کر اللہ کے دین کے لیے اپنا مال جان لگانا شروع کیا اور وہ بیچارہ ٹکڑوں کا محتاج ہو گیا، اور دنیا کے اعتبار سے برباد ہونے والے بہت ملتے ہیں ہم کو۔ کہ مولانا بولے اس کا بولے وہ اپنا ونڈر لینڈ ایم جی روڈ زبردست بولے اس کا شو روم تھا۔ پھر کیا ہوا؟ بولے ہر سیٹرڈے سنڈے جو ہے نا ہمارے میچ وہ ہوتی ہے، بولے ریس قریب میں ریسکو سے کیمپ میں، تو اس کے وہ پمفلٹ چھپتے، نہیں کوئی ملا نا تو وہ وائفر گاڑی کے اندر چپکاتے، سائیکلوں کے بریک، پہلے سائیکلیں زیادہ تھی، اس بریک میں لٹکا دیتے تھے، وہ ایڈورٹائز ہوتا تھا ریس کا۔ اس کو بھی بولے وہ ملا، بولے کیا ہوتا ذرا دیکھنے کو گیا، بولے اب یہ سگریٹ پینے والا جو نہیں پیتا نا اس کو گے کائے نہ ذرا گے، ارے لے بولے ایک مرتبہ پینے سے تھوڑی تمہیں عادت ہوگی، ذرا دیکھ ٹیسٹ تو کر، بولے ہاں بولے ٹیسٹ کرنا، یہ ٹیسٹ کے لیے گیا ادھر دیکھنا بولے کیسا رہتا، لگ گئی لت۔ اب اور سیٹرڈے سنڈے پونا کے ریس کوس میں دھندے کا دن، اس کی دکان بند ہو رہی ہے ریس میں، پھر اب دل نہیں بھرا، بولے یار مڑنے آ رہا، بولے یار ذرا تھوڑا، بولے ہے نا اپنا بمبئی مہالکشمی، صبح ڈیکن پوائنٹ پکڑ کے جاتا تھا، رات کو ڈیکن پوائنٹ سے واپس آتا تھا شام ریس کھیلنے کے لیے۔ پھر وہاں سے دل نہیں بھرا تو فلائٹ سے بنگلور جاتا تھا، بنگلور وہاں بھی ایک بڑا ریس کوس ہے، وہاں ریس کھیلا، اور وہاں سے بھی دل نہیں بھرا تو کلکتہ فلائٹ سے 2 3 دن پر ریس کھیلنے کا، وہاں ہوٹل میں ٹھہرنے کا، پھر سیکنڈ ڈے ریس کھیلنے کا، 2 3 دن کے بعد پوری پراپرٹی ریس میں ہار گیا۔ بولے مولانا وہ گئی پوری ایم جی روڈ کی پراپرٹی اس کی کروڑوں کی تھی، بولے ریس میں ہار گیا۔ ارے اس راستے سے کوئی جیتتا ہے کیا؟ بولے وہ فلاں تمہارا، اس کا تو بولے لکشمی روڈ کے اوپر پورے بمبن ایریا کے اندر دکان تھی، بولے لیکن سارے بمبن اس کے دکان سے مال خریدتے تھے۔ پھر کیا ہوا پتہ نہیں، وہاں کی کوئی ایک عورت کے چکر میں آیا، ننگا کر دیا بولے اس نے، اس کو پورا عورت کے پیچھے دکان برباد ہو گیا، بولے نام پہ کر ڈالی، بولے اس نے اپنے وہ دکان، اس کو دھکے ماری، لات مار کے نکالی، بولے مولانا وہ تمہارا فلاں ساتھی ہے نا، بولے وہ اس کا ڈیکن کے اوپر بولے فرنیچر کا شو روم تھا، لائن سے وہ آپ پہ روڈ ہے نا الکٹا کی پورا روڈ ہے، وہ وہاں پر بہت سارے فرنیچر کی دکان آج بھی ہے، کیا اس کے فرنیچر کی دکان تھی، بولے وہاں پتہ نہیں بولے اس کو کیسے شراب کی لت لگی، شراب پی کے کاؤنٹر پہ بیٹھتا تھا، بولے کون آنے والا گرا ہے، سب شراب کے پہ وہ اس نے پوری دکان برباد کر ڈالی، بولے آج اس کے کھانے کے وعدے۔ تو ایسے 50 تم کو کیسز ملیں گے، تم میرے کو ایک کیس بتاؤ نا یار ایسا، تبلیغ والوں کے نعت کو لگ کے برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، لوٹ گیا، میں تو قسم لا کے کہتا ہوں تم نہیں بتا سکتے، کیوں؟ اللہ بڑے غیرت والے، اللہ کا دین بڑا غیرت والا، جان مان لگاؤ گے نا دھوکے میں نہیں رہو گے، اللہ دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں بھی۔ ہمارے لیے آئیڈیل صحابہ ہے، اللہ کے نبی ہے، ہم تو ان کو سامنے رکھ کر بات کریں گے، آج کے آئرے کہہ رہے نتو خیرے کو نہیں بولیں گے۔ تو صحابہ میں سے کوئی بتاؤ میرے کو ایسا وہ دین میں لگاؤ، دین کی محنت میں لگا، لٹ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ارے میرے بزرگوں، اللہ نے ان کی نسلوں کے روزی روٹی کے دروازے کھولے، جیسے بھی آپ نے سنا، غربت کو اللہ کے دین پہ لگے، اللہ نے ان کو اتنا مال دیا، اور اسے صحابہ کہتے ہیں ہم نے سونا کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا۔ ذلیل تھے وہ صحابہ، دعوت سے پہلے، ایمان سے پہلے ذلت کو اللہ کے دین پر لگایا۔ اللہ نے دنیا میں ایسی عزت عطا فرمائی جو بیچارے بکری نہیں چرا سکتے تھے، اللہ نے ملکوں کی گورنر بھی ان کے قدموں میں لا کے ڈالی۔ خلاصہ یہ میرے بزرگوں، اللہ پاک دین کی برکت سے تو دنیا دے دیتا ہے، لیکن دنیا کے راستے سے، دنیا کے چینل سے دین نہیں ملتا۔ یہ پوری بات کا لب لباب نچوڑ ہے آج کی، دین کی برکت سے تو دنیا کا ملنا طے، لیکن دنیا کے چینل سے دین تو قربانی چاہتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اس کے لیے اللہ کی ذات پر اعتماد، توکل، بھروسہ کر کے فرماؤ۔ دیکھو ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ اس وقت نقد جماعت بنتی کل سے، لیکن
لیکن اللہ میرے کو تم کو معاف کرے، میں نے بھی چھٹی کی عرضی نہیں دی نا، ایسے ہی آ گیا میں تو، اپلیکیشن دینا ہے نا، منظور کرانا ہے نا چھٹی، گھر میں بھی کوئی تیاری نہیں کی میں نے، بہت سارے میرے کام کاج ہیں، اس لیے میری تو کچھ تیاری ہوئی نہیں ہے، اور نہ ایمانداری کا تقاضا یہ تیسے وقت جماعت نکل جاتی، لیکن ہمارا کیا کرے، اللہ کی ذات پر نگاہ کم ہے، جیب پر زیادہ ہے، ایسے میں چلا گیا تو میرے گھر کا کیا، بیوی کا کیا، بچوں کا کیا، حالانکہ شیطان یہ سوچنے نہیں دیتا بغیر ایمان کے بنائے یا بغیر کلمے کے تو دنیا سے چلا گیا تو تیرا اپنا قبر میں کیا ہوگا۔ ہاں، گھر والوں کو سوچتا ہے آدمی، بڈھی کو سوچتا ہے، بچوں کو سوچتا ہے، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، یہ نہیں سوچتا بغیر ایمان کے میں گیا تو میرا کیا ہوگا، ہم ہی نہیں سوچتے۔ اور دوسروں کی چوائس، امنگ، ارمان، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میں اپنی آخرت کو داؤ پہ لگاؤں، ارے دوستو اروڑا والوں یہ کہاں کی عقل مندی ہے، مزے وہ اڑائے بال بچے ہمارے مرنے پر اور ہم قبر میں خون کے آنسو بہائے روئے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے تم خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے پریوار کو بھی جہنم سے بچاؤ، انفسکم واہلیکم نارا، اور یہ جہنم سے اپنے پریوار کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک کے آنے والی امت کو بچانے والی یہ محنت ہے جس کے بارے میں اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی، کتنی محنت کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گرتی ہوئی کو سنبھال لی گئی، تم نے کتنا جان لگایا، تم نے کتنا مان لگایا، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اس کے لیے دیکھو ہفتے بھر کا، عشرے کا اللہ نے اپنے کو موقع دیا ہے، اپنے کو 9 تاریخ سے جماعتیں بنا دی، 9 ستمبر سے 4 مہینے کی، اور جماعتیں اللہ بنائے گا، یہ مجمع سے بنے گی انشاءاللہ۔ اللہ کو آپ کو نکالنا نہ ہوتا تو یہاں کہیں کو جمع کرتا، یہ قدم اٹھتے نہیں، یہ اٹھائے جاتے، یہ زبان کھلتی نہیں، کھلوائی جاتی، اللہ تعالیٰ کام دیتا ہے ہماری تمہاری طلب قرآن فکروں پر۔ اس کے لیے دیکھو اللہ کی ذات پر اعتماد توکل بھروسہ کر کے 9 ستمبر سے فرماؤ کہ انشاءاللہ میں 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار ہوں۔ ہاں میرے بزرگوں، اللہ تمہاری جانوں میں، مالوں میں، کاروبار میں، آل میں، اولاد میں، سب میں برکت عطا فرمائے۔ اب ذرا فرماؤ 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے میرے بزرگوں؟ 9 ستمبر سے ہمت کر کے